अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खालिद और आप देख रहे हैं नोमान खालिद इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे बिजनेस पर, कारोबार पर, स्टार्टअप पर और एंटरप्रेन्योरशिप पर। हमारे साथ मौजूद हैं राजा शाहिद जहांगीर, जो कि इस्लामाबाद की ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया से मुंसलिक हैं। इनसे पूछेंगे कि बिज़नेस के बुनियादी तस्वुरात क्या हैं और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है और चैलेंजेस क्या हैं। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिक्वेस्ट की और हमारे लिए तो ये एक किस्म का एजाज़ है कि कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकें इसमें। ये बताएं कि बिज़नेस की, कारोबार की बुनियादी तारीफ है क्या? क्या होता है कारोबार? बिज़नेस किसको कहते हैं? आ, वैसे तो इसकी वो बहुत सारी तारीफ़ें हैं और हमने भी अपने उस्तादों से और ऑब्ज़र्व करके बड़ी आसानी से जो चीज़ बड़ी समझ वाली नॉर्मल सी बात है वो यही कि कारोबार, जब बंदा किसी के पास काम ना करे और अपना ही कुछ कर रहा हो तो उसी को कारोबार कहते हैं। वो किसी शक्ल में भी हो सकता है और किसी भी डोमेन में हो सकता है। तो हमारे इर्द गिर्द देखें तो कई लोग जो जिसको अपने आप को कह रहे हो कि मैं ये वाला बिज़नेस कर रहा हूँ, ये कारोबार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे लोग जो बेसिकली कह लें कि रिस्क लिया होता है उन्होंने, और अपने किस्मत को ख़ुद बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि किसी के पास काम कर रहे होते हैं तो वो अपना कुछ कर रहे होते हैं, तो उसी को हम कारोबार कह सकते हैं और वही होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड इन्हीं के अंदर वो लोग जो एक ख़ास कैटेगरी में, जिन्होंने समझें कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रखे होते या बिल्कुल नहीं होते, या एक दो दो चार लोग, तो उन्होंने अपना समझ लें कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ख़ुद करनी होती है अपने कारोबार की, और उसको लुक आफ्टर उन्हें ख़ुद करना पड़ता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक लेवल से छोटे, ये कह लें बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जब वो बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, जैसे आप जिसकी एग्जांपल ले लें, एक रेस्टोरेंट है जिस पे पिज़्ज़ा शॉप की बात कर लेते हैं, तो देखें दो तीन बंदे तो ज़रूर होते हैं वहाँ। तो इवन के अगर वो मेरा भी कारोबार है तो मैं उसको रात को 11-12 या मोस्टली ये 2-3 बजे तक तो चलते ही हैं, हम भी कई दफ़ा ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो ये लोग 4-5 बजे 3-4 बजे क्लोज़ करते हैं ख़ुद ही, और फिर अगले दिन देखें ये कहीं मॉर्निंग में 11-12-1 बजे अगेन दे ओपन द शटर्स एंड दे स्टार्ट वर्किंग। तो मोस्टली क्या हो रहा होता है, इवन इफ़ वी टॉक अबाउट दी, ये हम ग्रॉसरी स्टोर्स वाले को देखें, शॉप्स वालों को देख लें, तो ये क्या ये वो लोग हैं जो ख़ुद ही ओपन करते हैं, ख़ुद ही क्लोज़ करते हैं, ख़ुद ही लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, सिस्टम, यानी इनके बगैर, अपने बगैर इनका कारोबार नहीं चलता। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन में कब बदलता है? कहीं ना कहीं मैंने अपने आपके पिछले क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा कोशिश की कि जब वो उसका लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो सिस्टम बनाने के काबिल हो जाता है। बल्कि हम एकेडमिक्स में, बिकॉज़ मेरी तारीफ़ में आपने ऑलरेडी जो मेरा जो इंट्रोडक्शन है उसमें बताया कि मैं एजुकेशन के साथ लिंक हूँ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब सेल्फ एम्प्लॉयड अपने बिज़नेस के अंदर सिस्टम को इंड्यूस करता है ना, और वो इतना ज़रूर बना देता है कि उसके होते हुए बिज़नेस चले और ना होते हुए अच्छा बिज़नेस चले, तो वो कारोबार में तब्दील होना शुरू हो जाता है। स्टार्टअप का हम आजकल ना बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ज़्यादा आसानी, थोड़ा सा पहले जाए ना तो हम लोगों को देखते थे कि मैंने बिज़नेस शुरू करना है, तो हमारी तरह जो गली मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था, यार करियाने की दुकान खोल लेंगे हम्म। या कोई कपड़े की दुकान खोल लेंगे किसी मार्केट में जाके। मगर अभी जो है ना, जो हमारे नौजवान हैं, नए लोग आते हैं बिज़नेस करने में, कहते हैं मैं स्टार्टअप अपना लेकर आऊँगा। क्या है ये स्टार्टअप? इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अच्छा, आपके क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करूँगा कि अभी भी हमारे यहाँ, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बड़ी बज़वर्ड के तौर पे अब यूज़ हो रही है, स्टार्टअप के साथ साथ मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, लेकिन उसकी तरफ चले बाद में चलते हैं, लेकिन बिकॉज दे हैव ए वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ, इसकी जो बेस है वो बिल्कुल बहुत कॉमनैलिटी में है। स्टार्टअप में हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल
اور موسٹلی ہم نے یہ یوتھ کے ساتھ، جیسے آپ نے ورڈ بھی یوتھ کے ساتھ یہ ایک ہے کہ جی میں اپنا اسٹارٹ اپ کریں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھیں اپنے کاروبار کے اندر کچھ ایسے فیکٹر ایڈ کر رہے ہیں جو بزنس مین نہیں کر رہا تھا، یا جسے آپ سیلف امپلائڈ بھی وہ نہیں کر رہا تھا، اب یہ لوگ کر رہے ہیں. کاروبار وہی ہیں لیکن ان کو کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ کر دیا انہوں نے، یا اس کے اندر وہ ایڈیشنل پوائنٹس انہوں نے ایڈ کر دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسٹارٹ اپس کی طرف آگے ہیں. ایون ابھی آپ دیکھیں، اگر ہم تھوڑی دیر پہلے جیسے میں نے ڈیفینیشن میں یا وہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہا تھا کہ یہ ایک پیزا شاپ ہے، فاسٹ فوڈ بزنس ہے، فوڈ ہے، فوڈ کے اندر فاسٹ فوڈ ہے، فوڈ کے اندر چلے جی یہ آ گیا. اب کوئی ینگ انٹرپرینور آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں یار یہ والا نا اسٹارٹ اپ اس میں اپنی لک آزمانا چاہتا ہوں. اب اس کے ذہن میں چیز وہی ہے لیکن اس کے کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے، اور بعض دفعہ وہ تھوڑا سا نہیں بہت مختلف ہو جاتا ہے. اور آج کل جو نئے طریقوں میں یا ان ویریبلس جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اسٹارٹ اپ یا انٹرپرینور کہلا رہا ہے، وہ اس کی سیلنگ ٹیکنیکس ہیں. جیسے سوشل میڈیا، اب دیکھا جائے تو یوتھ جو ہماری جنریشن زی یا ہماری جو جس ایج میں ہم لوگ بھی ہیں، تو ہمیں بھی وہ چیز بہت کہ ہم اپنے جو نیڈز ہیں، اپنے بائنگ ہے، شاپنگ ہے، وہ ایون میں اب خود کہوں تو میں اور میری فیملی جو ہے ہم ای کامرس کی طرف جا رہے ہیں، بیکاز دیٹ فیل مور کنوینئنس ٹو اس، ہمارے لیے بڑا وہ کمفرٹیبل ہو گیا. تو یہ بھی اپنے پروڈکٹس جو ہے نا، اگر وہ بنانے میں یا پروسیس میں یا سروس میں کوئی زیادہ چینج نہیں کر رہے، تو وہ اس کو سیل کرنے میں بڑی ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں، جس کے لیے ان کو وہ ٹریڈیشنل پرانے والے طریقے نہیں آزمانے، اب وہ نئے طریقوں سے کر رہے ہیں. وہ جو نئے طریقے وہ جب ایڈ کر رہے ہیں نا، تو وہ اس چیز کو کہہ لیں کہ جس کا نیا یا کہہ لیں کہ اسٹارٹ اپ اور انٹرپرینورشپ کی دنیا میں انوویشن کر رہے ہیں، وہ کریٹیوٹی شو کر رہے ہیں. وہ بے شک پروسیس میں ہے، وہ سیلنگ میں ہے، وہ اس کے بنانے میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ناؤ آئی ایم ٹرائنگ مائی لک ان دس ایریا ود اے نیو ٹیکنیکس، سو آئی ایم ٹرائنگ اے اسٹارٹ اپ. تو وہ ایک نئی چیز. تو میں تو بالکل کہوں گا کہ یس دے آر دا رسک ٹیکرز. وہ اپنی قسمت اس ایسے ایریا میں جہاں پہ آلریڈی چیز سیچوریٹڈ ہے، آپ نے کہا کپڑے کی دکان کر رہا ہے، کوئی فاسٹ فوڈ کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنی لک نئے طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ اس میں اپنی قسمت آزماؤں اور اپنی ایمپائر بناؤں. تو اگر کوئی ماموں برگر، انکل برگر والا ای کامرس کو ایڈ آن کر لے تو آپ اس کو اسٹارٹ اپ کہیں گے؟ کیونکہ رسک تو لے رہا ہو. یس میں کہوں گا میری تھیولوجی یہ ہے کہ اس نے جو ٹریڈیشنل ماڈل ہے نا اس کو ڈسٹرب کیا، اور جب ٹریڈیشنل ماڈل کو کوئی بھی ڈسٹرب کرتا ہے وہ رسک لیتا ہے. تو وہ رسک ٹیکنگ ایپٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ بزنس مین میں، اسی لیے بزنس مین اور ایک انٹرپرینور یا اسٹارٹ اپ کو ون آف دا کی کریکٹرسٹک نا کہ یہ رسک ٹیکر ہوتے ہیں. یہ کوئی نہ کوئی نیا پن، کوئی نئی چیز ایسی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ یہ رسک لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اوکے وہ تو تھا ہی تھا لیکن اس سے نیکسٹ لیول اس طرح ہوگا. یعنی کہ اسٹارٹ اپ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کی سنتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی لیتے ہیں. بالکل. اگر میں کہوں تو بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ، اس کا ایک اور ورڈ آپ نے یوز کیا. بالکل یہ لوگ ان کے دل اور دماغ میں کوئی چیز ایک نئی ایسی ایڈ ہو جاتی ہے اس پروسیس میں یا اس کے مینوفیکچرنگ میں یا اس پروڈکٹ یا سروس، کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ اور بہتر ہو جائے گا. لیکن یہی وہ اگر اپنے کسی اس بندے کو کہیں کہ وہ آلریڈی ان کا کمپیٹیٹر ہے تو کہتا ہے نہیں میں اس میں پیسے کما رہا ہوں نا، مجھے پتہ یہ، تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح چلے گا، اس طرح بہتر چلے گا. اوکے وہ چل رہا ہوگا لیکن اس طرح بہتر چلے گا. تو دیٹس وائی آئی سے کہ یہ اسٹارٹ اپ والے لوگ ہیں، یہ رسک ٹیکر ہیں. تو ہمارے ہاں دیکھیں بہت سارے ہمارے ارد گرد کچھ ایسے بزنسز، بلکہ اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے ٹریڈیشنل ماڈلز ہیں، اسی فیلڈ میں آ رہے ہیں، انڈسٹری بھی وہی ہے، ایون ایریا بھی وہی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ نیا پن، جس کو ہم بعض دفعہ وہ ویلیو ایڈیشن کچھ ایسی کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وی آر دا ڈسٹرب، ہم یہ جو ٹریڈیشنل ماڈل ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اینڈ دیٹس وائی وی آر دا اسٹارٹ اپ پیپل، اینڈ دیٹس ٹرو. تو انٹرپرینور کون ہوتا ہے؟ انہی کا دوسرا نام میرے نزدیک انٹرپرینور ہی ہے. یہی سمجھے جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک سیلف امپلائڈ اور ایک بزنس مین، تو جب یہی لوگ اپنے اسٹارٹ اپس والے ایک اسٹارٹ میں ایک چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اسٹارٹ اپ، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے لانگ ٹرم میں وہ ایک ویژن ہوتا ہے میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. حالانکہ وہ وہاں پہ رکتے نہیں ہیں، یہ ان کی ایک پرسنالٹی ڈائمینشن ہے
کہ جو انٹرپرینورس ہیں وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ اپ سے چھوٹے سے. میری ایک تھیولوجی بھی ہے, میں یوتھ کو بڑا انکریج کر رہا ہوتا ہوں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی, اور مینٹورشپ جہاں پہ بھی کر رہا ہوتا ہوں, انکیوبیشنس میں جا رہا ہوتا ہوں, تو وہاں پہ بھی میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اسٹارٹ ود اے اسمال, بیکاز اسمال از اے نیو بگ, اسمال از اے نیو بگ. اینڈ دیٹس ون آف اے تھیولوجی جو ہم نے یوتھ کو انڈیوس میں اپنا جو ان پٹ دے رہا ہوتا ہوں انسٹیٹیوشنل لیول پہ. تو وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو اسٹارٹ اپس دے اسٹارٹ فرام ایون سم ٹائم ون پرسن اینڈ دیٹ از دیم سیلف. وہ اپنے آپ سے وہ ایک لڑکی یا لڑکا کام کر رہا ہوتا ہے, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم 6 months 1 year, اینڈ اور سم ٹائم تو یہ اتنا ڈراسٹکلی امپروو ہو رہا ہوتا ہے کہ 1 سال بعد اسی بندے سے میرے کو پتہ چلتا ہے کہ سر میری ٹیم جو ہے نا 10 بندوں پہ چلی گئی ہے نا, او دیٹس ویری گڈ. تو وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. سو وہ انہوں نے اسٹارٹ اسمال سے کیا ہوتا ہے, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم وہ اپنے اس ویژن پہ جا رہے ہوتے ہیں جو ایک انٹرپرینورشپ کی جرنی ہے, اور پھر نیکسٹ اینڈ نیکسٹ اینڈ نیکسٹ, تو پھر رکتے نہیں وہ. حالانکہ آن دا ادر سائڈ اسی میں اگر آپ کا ایک کویشچن کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ بزنس مین اور انٹرپرینور میں یہی تو فرق ہے. آپ دیکھیں بزنس مین ایک عام سیلف امپلائڈ کا اپر لیول ہے, اور اسٹارٹ اپ انٹرپرینور کا بگننگ پوائنٹ ہے, اور انٹرپرینور اس کا نیکسٹ لیول ہے. تو یہ بھی اسٹارٹ اپ سے پروسیس اپنا ڈیولپ کرتے ہیں انوویشن اور کریٹیوٹی کے ساتھ, اینڈ دے کیپ موونگ, دے کیپ موونگ, دے کیپ موونگ. اچھا, یہ اسٹارٹ وتھ اسمال جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے ایک ٹیچر کی طرف سے, کیونکہ جو پیرنٹس ہیں نا اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو بچے جب پڑھ جاتے ہیں, بہت زیادہ ہم نے سنا ہے کہ جی اب آپ اپنا گولڈ بیچ دیں, آپ اپنی گاڑی بیچ دیں, گھر بیچ دیں, ہم نے بزنس شروع کرنا ہے. تو اگر وہ اسٹارٹ وتھ اسمال تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کم لگانے پڑتے ہیں. یس, بلکہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں یہ پیرنٹس کو جب یہ آپ نے کہا نا, وہ کہتے ہیں کہ چلیں اب ہم نے ایجوکیشن لے لی, تو انہوں نے ان کا وقت, ان کا پیسہ, انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا گارڈینس پیرنٹس نے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے, اور ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں ناؤ دے شوڈ ارن بائی ہیونگ جابس. اور ہمارے یہاں وہ جو کلچر بھی ہے, اور دیکھا جائے تو انسٹیٹیوٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیورلی ایون چلے میں اگر ٹو دی پوائنٹ پر ہوں, آئی بلانگس ٹو اے بزنس ڈپارٹمنٹ, تو وہاں پہ بھی جو ایپٹیٹیوڈ یا کہہ لیں کہ ہماری جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم اچھے ملازم بنائیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انڈسٹری ابھی بھی ہمیں شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ یا نوکری بنا رہے ہو تو کم از کم اچھے تو بنا دو, تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن ہمارے ہاں بھی بزنس کے اندر حالانکہ تھیولوجی یہ ہونی چاہیے کہ وی شوڈ گیٹ دیم ریڈی فار دا بزنسز. تو ہمارے ہاں ہم ان کو وہ امپلائمنٹ والی اس ڈگر پہ چلا رہے ہیں. لیکن میرے جیسے کئی لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں, کئی تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں بڑے کلوزلی اس کے ساتھ انوائرمنٹ کے ساتھ انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہوں, تو بہت چند لوگ ہیں جو انسٹیٹیوشنل لیول پہ میری تھیولوجی یا کہہ لیں کہ اس مشن کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک ایسے مائنڈ سیٹ جو ہم نے امپلائمنٹ والا مائنڈ سیٹ ایون بزنس ڈپارٹمنٹ میں بھی کریٹ کر دیا ہے, اس سے ذرا ٹھیک ٹھاک ان کو نہ ہلایا جائے کہ نہیں. دا ریزن بیہائنڈ کہ میری تھیولوجی یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو خاص طور پہ نوکروں کی اور ضرورت نہیں ہے. نہ تو گورنمنٹ اس چیز کو پورا کر سکتے, کوئی بھی اچھی سے اچھی گورنمنٹ وہ بھی نہیں کر سکتی. ہم پاکستان تو ہر ایک بات ہے ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے. تو میرے نزدیک ہماری کنٹریبیوشن بینگ اے اکیڈیمین می اینڈ اے کہہ لیں کہ پروفیشنل جو اپنے اسٹارٹ اپس کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں, تو ہمیں ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہے, وہ بزنس ڈپارٹمنٹس ہوں یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, کہ بیٹا اپنا کر لو, بے شک چھوٹا ہی کر لو. دیٹس وائی آئی ہیو اسٹارٹڈ کہ اسمال از اے نیو بگ. تو چھوٹے سے کرو تو بہت بہت آسانی میں رہو گے, کیونکہ چیز بڑی اسٹارٹ کر کے کولیپس ہو, آپ کے پاس نالج ایکسپیرینس خاص طور پہ اس وقت نالج تو چلیں شاید ڈگری میں آپ نے کہیں نہ کہیں, جو میں کہیں نہ کہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ہم نہیں دے پاتے, تو ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ سیٹ بیک ملتے ہیں. تو وہ اگر چھوٹے سے سٹارٹ کریں گے تو وہ سیٹ بیک ان کو شاید نہ ملے, اور ڈیفینیٹلی وہ جب چھوٹے سے سٹارٹ کریں گے تو نالج ایکسپیرینس ملتا رہے گا اور گرو ہوتا رہے گا. اینڈ دا تھیولوجی از اسمال از دا نیو بگ, اینڈ یو نیور نو 1 year 2 year اینڈ 5 year, اینڈ آپ جس مرضی لیول تک اس کو لے جائیں. یہ بتائیں کہ جب اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتے ہیں, پہلے سیمسٹر میں آتے ہیں, تو کتنے % لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے MBA میں ایڈمیشن لیا جاب کرنے کے لیے, اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو کتنے % لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بزنس کریں؟ نعمان بھائی آنیسٹلی بہت ٹائم سے کہہ لیں کہ
آلموسٹ مور دین اراؤنڈ 10 ایئرس کہ میں واپس پاکستان میں آیا انگلینڈ سے. تو پہلے تو اپنے بزنسز میں فلی تھا اور پارٹ ٹائم ایجوکیشن میں تھا. اب میں فلی ایجوکیشن کے اندر ہوں اور ایجوکیشنل ہی اسٹارٹ اپس زیادہ تر میں کر رہا ہوتا ہوں اور ایجوکیشن میں ہی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. آپ کا یہ جو کویسچن ہے نا, پہلے شاید اتنا ریئلائز نہیں کیا تھا. تو پہلے کا سینیریو کچھ اور ہے, اس وقت تو میں اس کا ڈیٹا میں آپ کو نہیں دیتا, لیکن ابھی کا جو ڈیٹا دے رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں ڈپکشن آپ کو دے دے گا پچھلا بھی, کہ ابھی بھی جو اسٹوڈنٹ آتا ہے نا تو اور وہ جب جانے لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا بزنس ڈپارٹمنٹ ہی, اوروں کو تو چھوڑیں, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے انجینئرس بنانا, سول اینڈ دے ہیو دیئر اون فیلڈس, تو تب بھی وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آؤٹ آف 10 کی اگر بات کروں, آؤٹ آف 100, آؤٹ آف 10 ابھی بھی 9 پلس 100 میں سے 95 یا 90 پلس جو ہے وہ اسی مائنڈ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جاب مل جائے. لیکن مائی مشن از کہ اللہ کرے میرے جیسے بہت سارے, آپ جیسے بہت سارے لوگ اور آئیں اور اپنے حصے کی شمع جلائیں, اور ہمارا یہ جو پرسنٹیج ہے جس کو میں ابھی 5 to 10% کہہ رہا ہوں, یہ کہیں 40 to 50 ہو جائے اور اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اور میں اپنا وہ علم جو ہے اس پہ لگا ہوا ہوں. ایون آپ تھوڑا سا اگر ریسرچ کریں یا میرے پیچھے میرے بچوں کے قریب جائیں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ بندہ ہمیں کس طرح موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. ایون کہ میں ان کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ ڈانٹ بھی رہا ہوتا ہوں, جسٹ بیکاز آن دس تھنگ کہ وی نیڈ یو ان اے ڈفرینٹ پراسپیکٹو. کیا وجہ کیا ہے کہ کیوں وہ جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں, بزنس کی طرف یا اسٹارٹ اپ کی طرف نہیں آنا چاہتے؟ ایک ریزن بیکاز میں تو انسٹیٹیوشنس کی بات کروں گا, اور وہ کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ, اور اس میں بھی نعمان بھائی جو مین چیز ہے نا وہ یہ کہ وہاں پہ بزنس کے اندر جو پڑھانے والے ہیں نا انہوں نے خود بزنس نہیں کیا ہوا, تو وہ جو پڑھا رہے ہیں نا جس تھیولوجی اور جس مینٹیلٹی کے ساتھ, تو وہ ان میں انڈیوس ہی نہیں کر پاتے کہ ہاں, مگر ابھی تو ایک ایسا ہے کہ آپ نے صرف یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا, آپ کے پاس آن لائن کورسز ہیں, آن لائن لائبریریز ہیں, آن لائن لیکچرز ہیں, امپریشن کے لیے سکسیس سٹوریز ہیں. تو ابھی تو جس اسٹوڈنٹ نے سیکھنا اس کے پاس میٹیریل بہت زیادہ ہے. ایگری, لیکن مٹیریل اس کے پاس ہے, لیکن باہر جو انڈسٹری ہے نا وہاں پہ جو پروفیشنل پریکٹیکل وہاں پہ وہ اپلیکیبل نہیں ہے. ہمارا انوائرمنٹ اسی ڈگر پہ چل رہا ہے جو 50-60 ایئرس کے ساتھ چل رہا تھا. تو اگر آپ کہیں آئی ہوپ آئی ایم کمنگ ویری کلوز ٹو اٹ, تو ابھی وہ جو دونوں کی کمپیٹیبلٹی ہے نا اس طرح نہیں ہے. ایون جو اسٹارٹ اپ ہے, اسٹارٹ اپ تو بالکل زیرو سے شروع ہوگا نا, تو اسٹارٹ اپ کو کیا لگے کہ انڈسٹری میں جاب کا کیا انوائرمنٹ ہے. لیکن ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کا پوائنٹ ہے کہ یوتھ کو اور اسٹارٹ اپ کو اگر بہت زیادہ اس طرح کے مینٹورز یا وہ نہیں بھی ملے تو تھرو یوٹیوب, تھرو مینی مور سورسز ان کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں. لیکن اگر یہ یوتھ یا کہہ لیں کہ ایک انڈیویجول اتنا ہیومن انٹلیکچوئل اس کا بہتر ہوتا نا تو وہ یونیورسٹی میں بھی نہ آتا, وہ سب کچھ خود ہی کر لیتا. لیکن ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. یہاں کیا تقریباً تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایسا نہیں ہے. ہیومن نیڈ سم سارٹ آف مینٹورشپ, ہاتھ پکڑنا یا ان کو نا وہ چاہیے ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ کیا بنیادی خصوصیات چاہیے انٹرپرینور کو اسٹارٹ اپ کے لیے, کیا اس کی پرسنالٹی میں ایسا کیا ہونا چاہیے؟ ویسے تو جنرلی بہت ساری چیزیں ہیں اور انکاؤنٹیبل قسم کی چیزیں ہیں, لیکن جنیرک اگر میں بات کروں, دیکھیں سب سے پہلے اگر اسٹارٹ کریں نا تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ون آف دا مشن جو میں لے کے چل رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ, کہ یہ جو نوکری والا مائنڈ سیٹ ہے نا یہ ہم نے نہیں انڈیوس کرنا اپنی یوتھ میں, انڈیویژلز میں. اب یوتھ ہی نہیں بلکہ ایون ہم دیکھیں ایک میچور بندہ بھی کسی لیول پہ بھی جب اسٹارٹ اپ یا کسی اس جرنی میں آتا ہے تو دے نیڈ اونلی دا ول. تو اس کے لیے ول کے لیے سب دماغ کہ آپ مائنڈ سیٹ اپنا کہ میں نے نوکری نہیں کرنی, ٹھیک ہے. دین کہ اٹ ہیز ٹو بی اسٹارٹیڈ فرام سم ویئر اینڈ دیٹ سم ویئر از ناؤ. وہ ابھی ہے, کوئی بھی اس کا آئیڈیل ٹائم نہیں ہے. آپ کہو نا کہ یہ چیز بہتر ہوگی تو میں شروع کروں گا, یہ ہو جائے گا تو میں, کبھی نہیں, پھر آپ نہیں کر سکتے. اسٹارٹ کرو اور پھر وہی تھیولوجی, اسٹارٹ ود اے اسمال اینڈ لیٹس سی. ایون کہ میں تو اس تھیوری پہ بھی ہوں یا ابھی اس آنسر کے ساتھ کہ آپ اگر کچھ
ابھی اسٹڈی بھی کر رہے ہو نا, تو کچھ نہ کچھ پیرالل کچھ ایسا سٹارٹ کر لو کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ نالج دینا شروع کر دے. مگر وہ اسٹارٹ کرنے کے لیے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, ڈٹرمنیشن, فوکس, پرزسٹنس. فوکس اینڈ پرزسٹنس. پہلے اس سے بھی پہلے ایک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو اچھا کیا لگتا ہے, کہ کیا وہ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ہر چیز میرے لیے آپ کے لیے نہیں بنی. اب میں پیورلی دیکھیں بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیا, اب ناؤ میں پیورلی ایجوکیشن کے اندر میں انسٹیٹیوشنل, اور پھر اسی کے ساتھ میں نے لنک کیا ہوا ہے اپنے جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں, میں نے انہی کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہوں, جو بھی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہوں میں, جو بھی انپٹس کر رہا ہوتا ہوں وہیں. تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اور سوری, آپ کا جو کویشچن تھا وہ تھا کوالٹیز. تو پہلے تو وہ اپنا پیشن جو ہے نا, کہ جس میں وہ تھکے نا, کون سی وہ چیز ہے. جیسے آپ دیکھیں میڈیا میں ہے تو یہ چیز آپ کو ہمیشہ فیسینیٹ کرتی ہے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا, بے شک دن ہو یا رات ہو, ڈزنٹ میٹر. تو اس میں بلکہ ایک فلاسفی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پہلے تو کوشش کرو نا اپنا اکیگائی فائنڈ آؤٹ کرو. اٹس ناٹ ایزی, بٹ آپ اس فلاسفی کو سمجھو, جس چیز میں آپ کو کرنے میں مزہ آ رہا ہے نا, وہاں میں اپنے بزنس کو ڈھونڈنے کی کوشش, اس کے ساتھ لنک کرو. پھر دیکھنا نا, آپ وہ کہتے ہیں نا, آپ کو رات دن بھی لگے گی اور دن رات لگے گا, اور آپ کو کوئی فیل نہیں ہوگا. یعنی آپ کو اچھا لگے گا اور آپ تھکو گے بھی نہیں. ہاں انسان ہو, تھکو گے, نیچر ہے, لیکن اتنے نہیں تھکو گے جب کسی کے لیے کام کرو گے. سو دیٹس ون آف اے تھنگ. پہلے تو فائنڈ آؤٹ کرو کہ اپنا پیشن کیا ہے, دین اس پہ اسٹارٹ کرو. کبھی بھی پرفیکشن نہیں. ہم نے ایک کافی دن پہلے ہم بیٹھے ہوتے تھے, ایک چیز بات ہو رہی تھی, پرفیکشن کی طرف نہیں. Perfectionism means say no to action. ہاں, نو ٹو ایکشن. سو وہی والی بات کہ آپ اسٹارٹ کرو جیسے بھی ہو, اور چیزیں خود بخود امپروو ہوتی جائیں گی. دین اس میں کنسسٹنسی شو کرو. کتنا ٹائم اس کو لگے گا یہ وہ اللہ کی ذات جانتی ہے, آپ کی قسمت میں اس نے لکھا ہے, اس میں اس نے آپ کو کامیاب کرنا ہے کہ نہیں یہ بھی وہی جانتا ہے. آپ کا اور میرا کام ہے کوشش کرنا. اور میں بھی ابھی تک, اور ہم کئی دوستوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اس کہنے کہ انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپس کی دنیا میں ہیں, دے آر ٹرائنگ. کسی ایک جگہ پہ نہیں رکتے, یا کہہ لیں کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے ساتھ تیسرا, اینڈ کبھی وہ والا پروجیکٹ ان کا جو ہے وہ روک دیتے ہیں یا ختم ہو جاتا ہے, اور دوسرے پہ شروع ہو جاتے ہیں. سو واٹ از دیٹ, they keep moving. اچھا, آپ نے یہ بات کی نا کہ اپنا اکیگائی فائنڈ آؤٹ کرو. اب وہ اپنا اکیگائی فائنڈ آؤٹ کرنے پہ لگ جائے تو وابڈا نے تو بجلی کا بل بھیجتے ہوئے نہیں ڈرنا, موبائل کا بھی بل آ جائے گا, اس نے گروسری بھی کرنی ہے, گھر کا بھی کرایہ دینا ہے اگر وہ رینٹ پہ ہے, تو وہ اکیگائی فائنڈ کرتا رہے گا. فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں, اس کے لیے صرف اور صرف کامن سینس یوز کرنی پڑتی ہے. ہاں, مگر یہ ہے کہ تو اگر کسی کو اسٹرگل ہے نا اس میں, تو میں اس میں کہوں گا کہ آپ جیسے ہمارے جیسے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے پاس یہ جو ہے نا پیر و مرشد والا کانسیپٹ, یہ غلط نہیں اور یہ بالکل صحیح ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے. تو وین یو فاؤنڈ کہ یو آر لاسٹ, گو ٹو دا پیپل ہو آر یو تھنک دے آر گڈ اینڈ دے آر بیڈ. اس لیے مینٹورشپ یہی ہے نا کہ جو لوگ اس راستے سے گزرے ہیں, انہوں نے ان ہرڈلز کو, ان بیریئرز کو دیکھا ہوا ہے, ان کے پاس جاؤ تاکہ ان گڑھوں سے, ان بیریئر سے تم بچ سکو. تو ہم ابھی تک اپنے جو ہمارے ارد گرد ایکسپیرینس لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, اور بعض دفعہ تو میں ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتا ہوں جو مجھ سے ینگ ہیں. ابھی میں 2 ویک پہلے بتاؤں, آپ آفس I8 میں ہے نا, یہیں پہ 2 ویک پہلے اپنے ایک اسٹوڈنٹ اور ایک فیمیل, اور ان سے ایک پروجیکٹ پہ علیحدہ ملا ہوں, اور جسٹ بیکاز آف دس کہ میرے نالج کے مطابق وہ مجھ سے زیادہ اس پروجیکٹ میں جانتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ایج والا ہی بندہ مینٹور, نو, سم ٹائم پیپل اراؤنڈ یو دے ہیو مور نالج اینڈ ایکسپیرینس ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ. تو آپ کو جہاں سے, سو ہم واپس اس پہ آئیں تو اکیگائی کے لیے کوئی بجلی کچھ کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا, آپ کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے نا, تو ڈو یو تھنک آپ کا اسٹوڈنٹ پروفیشنل بھی ہوتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ ہم لوگ مینٹور سے رابطہ کرنے میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, کسی بندے سے مشورہ کرنے میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, اور خود سے اپنے تجربوں پہ رہتے ہیں؟ ڈو یو تھنک ایسا ہے؟
اور بہت بہت زیادہ. اسی میں ایک اور آپ ایڈیشن کریں کہ اور ہمارا جو یوتھ ہے نا وہ ریلیکٹنٹ اور اسی کے ساتھ وہ پوچھتا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے یہی کویسچن کیا ہے اور یہ کلاسز میں بھی نہیں پوچھتا, سوال نہیں کرتا. سوال نہیں کرتا. اور سوال نہ ہی کرنا ان کے لیس نالج یا ان کی وہ کریٹیوٹی یا وہ فیلئر کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ آپ پوچھا نہیں. آپ نے, آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ ایمبیگوٹی رہی, لیکن آپ نے کہا پتہ نہیں ساتھ والا کیا کہے گا. اور ساتھ والا بھی اسی لیے نہیں پوچھتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہوگے. دونوں اسی بیوقوفی میں مارے جاتے ہیں. اور میرے جیسے جو ٹیچر ہیں یا میرے جیسے جو مینٹور ہیں, میں موسٹلی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہہ رہتا ہوں کہ وین دیر از اے فیئر, آپ کلاس میں ڈر کے ساتھ بیٹھو گے نا تو آپ لرننگ نہیں کر سکتے. فیئر لیس ہو جاؤ. اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے انسٹرکشن میں اس چیز کی کہ اسٹوڈنٹ کو, یوتھ کو اپنے سیشنز میں کہ بھائی پوچھنے والے بننا, کیونکہ جب آپ پوچھو گے نا تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے نالج کو ٹیسٹ کرنے میں مزہ آئے گا. اب جو اس کے پاس آپ نہیں ہیں یا آپ جیسے ٹیچرس نہیں ہیں تو وہ کن سے جا کے پوچھیں؟ نعمان بھائی میری تھیولوجی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے ارد گرد خدا نے کوئی نہ کوئی رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ اس وقت اس کو نظر نہیں آ رہے تو وہ کہیں نہ کہیں اسی کی مسٹیک ہے. اس کو تھوڑی سی اور سرچ کرنی ہے. اور ہر اگین بیسک ہیں, میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. اگر وہ نہیں اس کو مل رہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اور ڈھونڈنا ہے, اور ڈھونڈو. آپ اسلام آباد میں جائیں, لاہور میں جائیں, کراچی میں جائیں, آپ کو دکانیں بہت زیادہ نظر آئیں گی, کاروبار بہت زیادہ نظر آئیں گے, ریسٹورینٹ بہت نظر آئیں گے. اور انڈسٹریل ایریاز میں جاتے ہیں تو کاٹیج انڈسٹری بھی نظر آئے گی, بڑی انڈسٹری بھی نظر آئے گی. اور یہ آج سے نہیں ہے, شروع سے. کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے کاروبار کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر سٹارٹ اپ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا؟ ہم رسک نہیں لیتے, کاروبار کر لیتے ہیں. اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں میں دوش دوں گا انسٹیٹیوشنس کو کہ ہمارے ہاں کوئی بھی یوتھ دیکھے نا وہ کالج اور یونیورسٹی سے ہی باہر گریجویٹ کو نکلتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو وہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے. اور اب ہاں امپروو ہوا ہے, لیکن جس تیزی سے ہماری نیبرنگ کنٹری لائک انڈیا یا ڈیولپ نیشنز میں دیکھیں, جو میں یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ سے پڑھا ہوں, ایون میں اپنی آپ ایک ایگزامپل دوں کہ جیسے ہی میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی اینڈ دے آفرڈ می فری انکیوبیشن اسپیس اینڈ 2000 pounds grant. It's not the loan. So can you believe کہ جس نے 8500 فی دی ہو اس کو 2000 اس شکل میں واپس مل جائے تو اس کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس واہ یار کیا بات ہے. تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا when I applied اور جب میں نے ڈگری کمپلیٹ کی. بٹ ہمارے یہاں وہ کلچر بہت پیچھے ہیں. لیکن میں نہیں کہتا اب بہت پیچھے, اب بہت تیزی سے, بیکاز ایک تو مجھے اس لیے فیل ہوتا ہے کہ میں خود ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہوں. ہمارے یہاں اسٹارٹ اپ کلچر ایکو سسٹم امپروو ہو رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی وہی بات کہ بہت سارے اس انڈسٹری میں بھی ہمارے والے ایریا میں بھی بہت سارے لوگ ایسے گھسے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں کہ دے آر ویل وشر آف دس ایکو سسٹم, بٹ دے آر ناٹ. دا ریزن کہ بلکہ اس میں ایک چیز, یہ ایشو تو آپ کو ہر جگہ ہر انڈسٹری میں اور دنیا ساری میں ملتا ہے. ہاں, اور ابھی میرے ایک دوست کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ایک ہی ہماری سیم وائبس ہیں, سیم ہم کلچر میں کام کر رہے ہیں. وہ کسی اور یونیورسٹی میں کسی اور میں ہوں, میں زیبس میں ہوں, وہ کسی اور میں, نام نہیں لیتا. تو ہی واز ٹیلنگ دا سیم تھنگ کہ یار یہی پرابلم میرے پاس ہے. تو وہ ایک ایشو جو کامن میں بتاتا ہوں کہ میں جیسے انکیوبیشن سینٹرز ہوتے ہیں, اور انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹس کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر بہت کامن ہے. اب تو گورنمنٹ بہت پہلے سے اس کو ایک قسم کا مینڈیٹری اس نے کر دے. ایون بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں اس پہ توجہ ہی کوئی نہیں, اور جن کے پاس ہیں بھی تو ان کو رکھا ہوا ہے اورک کے اندر ایک آفس آف ریسرچ اینڈ انوویشن سینٹر, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں, کیونکہ اور ایک اپنا کام بھی جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں آبزرو ہو رہا ہوتا ہے. تو جو انکیوبیشن کا کام ہے وہ اس کو کس طرح دیکھیں گے, اور اس کو بالکل سیپریٹ ہونا چاہیے. اور پھر وہاں پہ انکیوبیشن کے اندر
کہتے ہیں بہت سینسٹیو یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہاں پہ رائٹ پیپل ہی ہونے چاہیے، اور وہ اگر رائٹ پیپل ہوں گے فار دیٹ رائٹ پلیس تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے آپ گا۔ کا ایجوکیشن کے ساتھ آپ منسلک ہیں، اور جو روایتی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی طرف سے ایک سوچ یہ ہے کہ کاروبار کے لیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ پڑھ کے ٹائم ضائع کریں گے، اب بس آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، آئیں کاروبار کریں اور پیسے کمائیں. کوائٹ ایگری، لیکن جو وہ شروع میں ایک چیز کہی تھی نا کہ عام کاروبار کرنے والے کی سوچ اور ایک انٹرپرینور کی سوچ میں بہت فرق ہے. اس کی سمپل اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں جو میری پریکٹیکلی میرے اپنے گھر میں میرے ساتھ ہوئی. میرا چھوٹا بھائی ہے، ہی از MBBF میٹرک بار فیل، اور اس کو جب میں انگلینڈ سے واپس آیا تو ایک ورک شاپ نا کھول کے سیٹ اپ کر کے دیا، بیکاز میری کوشش تھی کہ میں بڑے بھائی کا جیسے ہوتا ہے چھوٹے بھائی کے لیے وہ اچھا سے کام کرے. تو ہی واز فری، تو ہم نے کہا چلے اس کی چوائس کے مطابق ہم نے سیٹ اپ بنا دیا، اور ٹریڈیشنل وے میں بنا، لیکن اس میں بیک پہ میں تھا، اس کے ساتھ سپورٹ کر رہا تھا. تو اس نے ٹریڈیشنل وے میں اس کو چلانے کی کوشش کی اور میں اس کو دے رہا تھا نئے طریقے سے بزنس. تو کچھ ایسے اس کو میں نے ود ان 2 years میں نے اس کو کچھ ایسے آرگنائزیشنس کے ساتھ آٹو موبائل میں اٹیچ کر دیا کہ اگر میں صرف ایک کمپنی کا صرف بتاؤں نا، جب نام نہیں لیتا، تو ان کی 64 وہیکلس تھی. جس کی 64 وہیکل ہوں تو وہ کامن سینس ہے نا کہ وہاں پہ 2 4 5 تو ہر دن آئیں گی آپ کی ورک شاپ پہ. تو وہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا، اینڈ کپل آف مور اسی طرح کی آرگنائزیشن تھی جن کے ساتھ میں نے ان کا کانٹریکٹ کر دیا. تو بھائی جو ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ بھائی مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، بیکاز ہی واز ورکنگ ود اونلی 2 guys اینڈ ہی واز ناٹ ہمسیلف. وہ خود ٹیکنیکلی پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہا تھا، اور میں اس کو مارکیٹنگ اور اس کے اپنے ریلیشن کمیونیکیشن کی وجہ سے نا وہی کہ دس از مائی اون بزنس، کیونکہ اس وقت بالکل 50-50 پارٹنرشپ تھی. تو اب وہ اس مینٹیلٹی کے ساتھ چل رہا تھا، میں اس کو کسی اور طریقے سے ڈریگ کر رہا تھا. میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں. تو پھر وہ ہوا یہ کہ وہ اسی کے ساتھ خوش رہا. تو یہاں پہ ایک چیز یہ ہوئی کہ میرے پاس ایک اپرچونیٹی ہے کہ اگر اس کی مینٹیلٹی کے ساتھ چلے تو وہ بزنس ہی رہے گا، اور اگر میری مینٹیلٹی کے ساتھ چلے تو یہ ایک انٹرپرینوریل وینچر بن جائے گا. اور وہی ہوا. سو اس کا نام تھا آئیڈیل آٹو موبائل، اینڈ پیرالل پھر ٹوٹل آٹو کیئر نے جنم لے لیا. آٹو موبائل میں ہی ٹوٹل آٹو کیئر، اینڈ دیٹ واز مائی. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی میکسیمم ٹیم جو بھائی کی تھی وہ 4-5، بس اس سے زیادہ میں نے کبھی نہیں دیکھے، وہی رہی. اور میرا جب اپنا ٹوٹل آٹو کیئر سیل کیا 30+ امپلائیز تھے میرے. حالانکہ میں نہ ٹیکنیکل ہوں، یعنی نہ میں انجن کھولا جانتا ہوں، لیکن وہ اس بزنس پہ اتنا مجھے گرپ ہوگی کہ ابھی بھی اگر آپ مجھے چابی دے دیں اور اپنی گاڑی کا کہیں کہ شاید ذرا یہ چلا کے دیکھو اس میں کیا، لیکن وہ میں نے ان لوگوں سے سیکھا. لیکن میں اس کو کسی اور انٹرپرینوریل وے میں دیکھ رہا تھا، ویژن کچھ اور. تو کرتے 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 ٹیم 30+ پہ جا کے میں نے اپنے آپ کو بریک لگائی، اینڈ دین آئی مووڈ آؤٹ آف دیٹ. وہ کچھ اور ریزنس ہیں جس کی وجہ سے میں اس انڈسٹری سے اور وہاں سے پھر ایجوکیشن میں آ گیا. تو دیٹ از اے پیور ایگزامپل. یعنی کہ بزنس میں آپ کا مائنڈ سیٹ ہے تو اس کو ایجوکیشن اگر مل جائے تو وہ زیادہ پالش ہو جائے گا اور زیادہ ترقی کر سکے گا. بہت زیادہ. یہاں پہ گیپ آتا ہے ہماری یونیورسٹی ایجوکیشن کا کہ ہماری یونیورسٹیز کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان میں اسٹارٹ اپ کلچر کو، انٹرپرینورشپ کلچر کو. اس میں نعمان بھائی سمپلی اگر آپ کے کوشچن کہ کہنے بالکل وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی یہ ہو رہا ہے کہ آؤٹ آف 10 ہر ایجوکیشن کمیشن نے HEC نے ہر یونیورسٹی کے لیے انکیوبیشن بنائے ہیں. اور انکیوبیشن کا کام ہی یہی ہے جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اسٹارٹ اپ کلچر ڈیولپ کریں. الحمدللہ میں اس چیز کے ساتھ اپنی یونیورسٹی میں بھی اور بہت ساری اور یونیورسٹیز کو ایز اے مینٹور اپنی سروسز دے رہا ہوں. اور مجھے ہر وقت دن رات سمجھ لیں کہ میں یہی کر رہا ہوتا ہوں، اینڈ بیکاز اٹس فرام ہیئر، دل سے ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے. اور اس کی وجہ سے میری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں، اسی لیے آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف یو نو می بیکاز آف دس تھنگ. ہماری کہیں انٹریکشن ہوئی
پتہ چلا اینڈ یو کال می اینڈ دیٹس وائی. لیکن وہاں پہ انکیوبیشن میں سب سے زیادہ جس چیز پہ بات کرنے والی ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہاں پہ انکیوبیشن تو بن جائے لیکن رائٹ بندہ ہو وہاں پہ. آپ نے یہ بات کی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے ابھی بھی 9 آؤٹ آف 10 یہ کہتے ہیں یار کہ MBA کر لی ہے اب جاب کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فنڈنگ دیکھ رہے ہیں اور ان کو فنڈنگ نہ مل رہی ہو. پاکستان میں اس چیز کا انویسٹمنٹ کا کلچر نہیں ہے, اینجل انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یا مختلف سورسز ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے, تو اس لیے بھی لوگ جو ہیں وہ اسٹارٹ اپ کی طرف نہیں آتے اور وہ جاب کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل, پہلے تو اس کی اویئرنیس ہی نہیں تھی. اب وہی بات کہ اگر رائٹ پیپل اس طرف کریں نا, اور اسپیشلی میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں بتاؤں کہ انکیوبیشن کا کام ہی یہی ہے, اپنے اسٹارٹ اپس کو تیار کریں, ان کے آئیڈیاز کو پالش کریں, ان کو پچ کروائیں آن ڈفرینٹ پلیٹفارمس. اب ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے پلیٹفارمس ہیں جہاں پہ بہت فنڈنگ اپرچونیٹیز, یا کہہ لیں کہ وہ وہاں پہ دوز آر دا ہبس کہ جہاں پہ ان کو نیٹ ورکنگ ایز ویل ایز VCs, وینچر کیپٹلسٹ, اینجلز ملتے ہیں. ون آف اے گڈ ایگزامپل از آپ کا جو بھی نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, پشاور ہے, دوز آر ون آف دا ہب تھنگس. تو وہاں پہ بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسی کلچر میں, اور ہم جو HEC نے جو انکیوبیشن سینٹرز والی جو ایک بالکل اسٹریم جو ہر انسٹیٹیوٹ میں کہ یہ الائن ہونے چاہیے اور ہیں بھی. لیکن وہی والی بات کہ شاید بہت ساری آؤٹ آف 10 8 یونیورسٹیز ابھی انکیوبیشنس کو اس طرح نہیں کر رہی جس طرح ان کا مقصد. تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ آؤٹ پٹ اس طرح نہیں آئے گی جو آپ اور میں پرسیو کر رہے ہیں یا جو HEC کا, کیونکہ وہاں پہ جو میجر میں نے جو خود آبزرو کیا ہے پچھلے 7-8 سالوں میں کہ وہاں پہ رائٹ پرسن نہیں ہے, رائٹ ہیومن ریسورس نہیں ہے, اور وہ ایکیڈیمکس سے نہیں آئے گا, وہ ایکیڈیمکس سے نہیں آئے گا. اور اگر آپ کہیں کہ بلکہ میں نے تو کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ وہ تو بزنس ڈپارٹمنٹ کا بھی بندہ وہاں نہیں لگا ہوا, تو بس مجھ سے وہ اپنا چھڑوائیں ہمیں تو بہتر رہے گا. کارپوریٹ سیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نا فیمیل کافی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, مگر اسٹارٹ اپ انٹرپرینورشپ میں آئی تھنک کہ ابھی بھی اس میں بہت زیادہ گیپ ہے, ان کو شاید اتنی زیادہ انکریجمنٹ نہیں ہے. وہ جاب میں تو چلی جاتی ہیں مگر بزنس کی سائڈ پہ اتنی زیادہ نہیں آتی. ایسا ہے اور امپروو ہو رہا ہے. اب اس کے پیچھے بھی جو ہے نا انڈیویجولس کی اپنی بچیوں کی اپنی جو کہتے ہیں نا ول ہے, مائنڈ سیٹ ہے. اب بیک اینڈ پہ دیکھا جائے تو بزنس ڈپارٹمنٹس بھی, یا کہہ لیں کہ انسٹیٹیوٹس یا بزنس ڈپارٹمنٹ کے نام بھی بات کریں, جنیرک بھی نا وہ انوائرمنٹ ابھی انکریجنگ نہیں ہے نا. تو دیکھا جائے تو انڈیویجول کی اپنی جو ول ہے نا, اپنی کہہ لیں کہ اس کی جو چاہت ہے ٹورڈز ہیونگ دیئر اون سیٹ اپ, وہ کم ہے. لیکن نومان بھائی یہ ضرور کہوں گا کہ بہتر ہوئی ہے. اگر پہلے 100 میں سے صرف 2-3 فیمیلز آتی تھی نا, اب وہ 8 to 10 آ رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اتنا ہے تو میں ضرور کہوں گا کہ امپروو ہوا ہے. ہاں جتنی ضرورت ہے اس سے ہم پیچھے ہیں, مائل جو ہمارا کہ کہہ لیں ٹارگیٹ ہے یا, تو انشاءاللہ آئی ایم ریلی ہوپ فل کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پیوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ, تو مایوسی بالکل نہیں. تو اپنے حصے کی شمع ہم نے جلا کے رکھنی ہے, اور ایفرٹ میں بلکہ پچھلے 1 سال میں کہیں کہ میں نے اپنا ماڈل جو ہے خود چینج کیا ہے. جو پہلے ان پٹ تھی انسٹیٹیوشن لیول پہ, اب 1 سال میں نے اس کو اتنا چینج کیا ہے کہ مجھے خود اس کی آؤٹ پٹ اور اپنی پروڈکٹیوٹی دیکھ کے خود فیل ہوتا ہے کہ یس ناؤ دس از مچ بیٹر دین دا پریویس ون. تو یہ بھی الٹیمیٹ نہیں ہے, انشاءاللہ 6 مہینے سال میں کچھ اور چیزیں خدا کی طرف سے ایسی آئیں گی کہ یہ ماڈل بھی امپروومنٹ کی طرف جائے گا. اینڈ دیٹ از دا تھیولوجی آف انٹرپرینور. ہم ایک ساتھ کہ امپروو کرتے رہنا. تو آئی ایم ریلی ہوپ فل کہ جیسے لڑکے اپنے اسٹارٹ اپس کی طرف, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں. اور اگر میں آپ کو اپنے ارد گرد بتاؤں تو یس بہت ساری بچیاں, اور ان کو وہی انکریجمنٹ, انوائرمنٹ, موٹیویشن چاہیے. اور وہ کہیں نہ کہیں جب میرے ساتھ جڑتے ہیں یا ہمارے جیسے ان لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کو ضرور وہ جو سپارک ہے اور وہ جو نیڈ ہے نا, وہ پہلے اگر وہ آؤٹ آف 100 صرف 3-4 تھا, اب وہ 10 اور 10 سے اب یہ آگے جائے گا انشاءاللہ. کسی میل یا فیمیل نے کوئی اسٹارٹ اپ شروع کرنا ہے تو وہ سوچے کہ میں نے پیزا شاپ بنانی ہے, اور آج کل کا ٹرینڈ ہے ای کامرس کا,
ہوم ڈلیوری بھی ہوگی اور 2-3 چیزیں اس میں ایڈ آن کر لے تو کافی ہے، یا اس کو ریسرچ بہت زیادہ کرنی پڑے گی، ڈیپ ریسرچ کرنی پڑے گی؟ آپ نے جو ورڈ یوز کر لیا نا ریسرچ، دیٹ از دی بون آف ایوری بزنس ناؤ. ابھی جو اسٹارٹ اپس ہیں نا کہ ہو کیا رہا ہے ریسرچ کے اندر، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ابھی میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، اور ان کو میں نے ابھی اسٹارٹ اپ کمپٹیشن میں اپنی زیبس پہ بلایا، تو انہوں نے اپنے ایک موٹیویشنل میں نا بڑی پیاری ایک بات کی. اور دیکھیں بالکل چھوٹا سا پوائنٹ جو آپ کے کویشچن کو خود بخود آنسر کر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیزا ہر ایک نے راؤنڈ ہی دیکھا ہے نا، یا اس کے سلائس کر کے آپ نے ٹرائنگل میں دیکھ لیا ہوگا. آپ نے کبھی کون میں دیکھا؟ ٹیسٹ تو وہی رہے گا جو مرضی شیپ لے ہو. تو شیپ چینج کرنے سے ہیومن کہ دیکھیں ایک چیز چینج تو آئی نا، تو ہم اس کو اسی شیپ، تو دیر آر مینی ویز ٹو تھنک. اب یہ کون رسک لیتا ہے اور کیا سکسیس ہوتا ہے کہ نہیں، دیٹ از دا رسک ٹیکنگ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس کو کس. تو دیٹس ون آف اے کریٹیوٹی کہ ہماری یوتھ اور ایسے ایسے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی شاکڈ ہوتے ہیں. اچھا تو یو نیور نو دا ریزلٹس. آل ٹوگیدر چینج کرتے ہیں، نمک مرچ کی جگہ چینی ڈال دیں پیزا میں. نہیں وہ آگے اگر ڈیمانڈ ہے اس کی تو ہو نوز، ہمیں کیا بات. رسک لینا ہے نا. لیکن رسک ایسا بھی نہیں لینا کہ جو بالکل ہی کہتے ہیں کہ ہیومن سائیکالوجی کے اگینسٹ. تو پیزا میں آر یو ایکسپیکٹنگ اے شوگر؟ No, I am not expecting. یو آر اے ہیومن، آئی ایم اے ہیومن. تو کچھ ایسا کام تو نہیں نہ کر سکتے کہ وہ بالکل ہی آؤٹ ہو، کیونکہ اس کو کوئی لے گا نہیں، اور جب لے گا نہیں تو سیل نہیں ہوگا، سیل نہیں ہوگا تو پروفٹ. تو یعنی کہ ریسرچ میں آپ نے ایٹیچیوڈ بھی دیکھ. میں تو ہمیشہ اپنے بزنس یا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ ڈگری کر رہے ہو نا، کوئی بھی، ایون دیکھیں یہ میڈیا کیا، ایک ڈگری نہیں، ایک نالج ضرور ساتھ لیتے رہو. وہ ہیومن بیہیویئر ہے، ہیومن سائیکالوجی ہے. ہیومن سائیکالوجی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا بری لگتی ہے، ہر چیز اسی پہ کھڑی ہے. بزنس کے لیے سائیکالوجی آف منی کا بھی جاننا ضروری ہے. آف کورس. ہاؤ؟ دیکھیں سائیکالوجی آف منی کیوں لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ بیکاز اٹ ہیز ہماری نیڈس پوری کرتی ہے. تو ہم اسٹارٹ اپس اپنے انٹرپرینیورل ورلڈ میں اپنی دنیا کیوں بنا رہے ہوتے ہیں؟ اپنی نیڈس. ٹھیک ہے اللہ نے بعض لوگوں کو اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے گا، لیکن وہ اس کے اندر کچھ ایسی کہتے ہیں نا ان کی پرسنالٹیز میں ایسی چیز ہے کہ دے وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ، دے وانٹ ٹو امپروو دا سسٹمس، دے وانٹ ٹو امپروو دا پروڈکٹس. تو وہ اس کے تھرو ان کے لیے پروفٹ پرائمری نہیں ہوتا، سیکنڈری ہو جاتا ہے. وہ سسٹمس کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی وہ جو نیڈ ہے نا، انٹرنسک نیڈس، وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے. بٹ آن دا ادر سائڈ اگر کہیں پیسے کے بغیر، وہی بات کہ بعض لوگوں کی چند ہیں وہ 100 میں سے صرف 2 4 5 ہی ہوں گے جن کے پیٹ اللہ نے اس طرح فل کیے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ انٹرپرینرشپ کے اندر ہیں، وہ کچھ اور میں نے آپ کو کہا. لیکن بعض جو زیادہ تر وہی ہیں جو انیشیل سٹیج پہ وہی کر رہے ہیں کہ ہم پروفٹ کے لیے. اور ان کے اگر مائنڈ سیٹ میں یہ ڈال دیا جائے نا، اور انوائرمنٹ یہ دیا جائے کہ پروفٹ سیکنڈری ہے، اصل چیز مزہ ہے، جو آج جس سٹیج پہ ہم ہیں تو زیادہ پروفٹ کمایا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بزنس کرنا ہے نا، فوڈ کا بزنس کرنا ہے، پیزا کا بزنس کرنا ہے، تو ایک بڑی فیمس سی چیز ہے کہ اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. لوکیشن، لوکیشن، لوکیشن. آپ نے اچھی لوکیشن لے لی، اچھا پیزا بنا لیا، آپ نے آن لائن سسٹم بھی کر لیا، ای کامرس کا بھی. اب مزید کیا ریسرچ کریں گے؟ نف ہے نا. نو، ابھی آپ نے کہا نا لوکیشن لوکیشن لوکیشن. پیزا بزنس کے لیے، فوڈ بزنس کے لیے لوکیشن اب پرائمری ویریبل نہیں ہے. آپ کی مارکیٹنگ، آپ کسی بالکل آؤٹ آف دا وے بھی بیٹھے ہونا، صرف آپ ڈیلیوری پہ آ جائے، آپ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ آ جائیں، آپ صرف ڈیلیوری اپنی اسٹرانگ کر دیں. جو آج کل دیکھیں نا، آپ کے پاس اپنے بھی رائڈرس رکھ سکتے ہیں آپ، اور ایون اف ناٹ پاسبل ان دا اسٹارٹ تو یو کین برنگ دا ادر جو ہمارے سروس پرووائڈرز ہیں، کہہ لیں کہ یہ فوڈ پانڈا ہے، چیتے ہیں، اینڈ دیر آر مینی مور نیمس ناؤ. تو آپ وہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، نوبڈی کین اسٹاپ یو. تو لوکیشن وہ اسی کیس میں مینڈیٹری ہے جب آپ اپنے اس کو ڈائن ان کروا رہے ہیں. اگر ڈائن ان نہیں ہے اور آپ کا پروڈکٹ اسٹارٹ میں ہو، میں اگر آپ کو کہوں نا، اگر آپ کے شاید آپ نے پیزا میں آپ کے پاس کوئی ایسی ورائٹی، کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہیں اور آپ پیزا بزنس اسٹارٹ کریں گے، میں کہوں گا نعمان بھائی پہلے سال تو لوکیشن کو بھول جائیں. آئی وانٹ ٹو ورک اونلی آن مائی بیس
کہ میں صرف کسٹمر بڑھاؤں گا اور سارے کا سارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو میں ڈلیوری کرواؤں گا. اور پھر 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جو اپنا فیز 1 ہے وہاں سے دیکھوں گا کہ کیا میرے کسٹمر کو ضرورت ہے ہمارے پاس بیٹھنے کی, تب میں لوکیشن لاؤں, ورنہ اب ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ صرف فیس بک کے اوپر ایڈ چلانا شروع کرتے ہیں یا مارکیٹنگ کی پوری اسٹریٹجی ہے؟ یہ پوری ایک اس کا ایک ایلیمنٹ ہے جو آپ کو اتنا زیادہ ان پٹ دے رہا ہے, آؤٹ پٹ اتنا اچھا دے رہا ہے کہ بہت سارے بزنسز اب اپنی لوکیشن پہ میرا بہت جلد ایک بہت پیارا پروڈکٹ آنے والا ہے جو ہر بندہ یہ سمجھتا تھا اور ہے ابھی بھی کہ یہ لوکیشن کے بغیر نہیں سٹارٹ ہوتا, اور میں آپ کو لوکیشن کے بغیر سٹارٹ کر کے دکھاؤں گا, کیونکہ اس کی فیزیبلٹی, اس کی لوکیشن کی وجہ سے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اسٹارٹ اپ کاسٹ, کہ وہ کئی لوگ اس پہ کام ہی نہیں کر سکتے. لیکن ابھی میں اس لیے نام بھی نہیں لے رہا کہ دیٹ از مائی ویری کلوز ٹو, تو وہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی فیز 1 2 to 3 ایئرس کم از کم رکھی ہوئی ہے, اور سارے کا سارا وہ ہمارا جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہی. مطلب سمپل آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اپنے جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ فرض کریں پیزا ہی ہے, تو آپ اپنے پیزا کی تصویریں لگانا شروع کر دیں گے, فیس بک پہ ویڈیوز بنا کے ڈالنا شروع کر دیں گے اور ایڈ لگا دیں گے, یا پوری کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیزائن کریں گے؟ یہ جو آپ نے کہا نا پوری یہ ریلز بنانا, فیس بک کمپین کرنا, یہ آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی پوری کمپین پورا. اس میں کون سی ایسی سائنس ہے؟ آپ کا پیزا سامنے پڑا ہوا ہے, آپ اس کی ویڈیو بنائیں اور ڈال دیں. دیکھیں سائنس تو پھر بلکہ انٹرنیٹ سے تصویریں لیں اور ڈال دیں. نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی, آپ بھی تو پھر یہ کیمرہ سے لائٹنگ کیوں لگائی ہے, تو آپ بھی تو یہ مائک لگاتے ہو شروع کر جاتے. سائنس تو ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک چیز جو دکھتی ہے وہی بکتی ہے, آپ نے بھی دکھانا ہے نا, تو اس کو ویسے ہی تصویر دے کے یا کسی کی اٹھا کے, نو, یو ہیو ٹو پلیس اس کے اوپر لیبلنگ, اس کی پراپر, کہتے ہیں نا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میری ابھی آئی فون سے پکچر لو, پیزا کی پکچر بہت اچھی ایزی ہو گیا ہے, بہت ایزی ہو گیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اب تو میڈیا, ہر بندے جس کے پاس موبائل ہے وہ میڈیا کمپنی ہے, تو دیٹس اے ویری سملر کہ ایزی ہوگی یہ چیزیں, لیکن اتنی بھی ایزی نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو. تو کمپینس کے بغیر, پیسہ لگائے بغیر آپ کہیں کسٹمر آ جائے, نہیں. یہ فیس بک اور یہ میٹا یہ ویسے نہیں بنے. یہ آپ کا ایڈ چلائیں گے تو آپ سے پہلے کچھ لیں گے. اگر آپ سمپلی دیکھیں میری کوئی کمپینس, میرے ایک پروڈکٹ کی اگر چلتی ہے 10,000 لگاتا ہوں نا, تو مجھے 2-3 لاکھ روپے کا بزنس آتا ہے. اینڈ دا سیم گوز ٹو دس ون. آپ وہاں پہ صرف 10 لاکھ کی ایک فیس بک کمپین چلائیں نا, تو دیکھیے گا آپ کو کتنا بزنس آتا ہے. اور آپ پھر وہ ویسے ہی ٹریڈیشنل وے میں آپ لیف لیٹنگ کریں, یہ کریں وہ کریں, وہ اتنا رسپانس نہیں دے گا. یعنی کہ سمپل فیس بک کے اوپر آپ اپنا کریڈٹ کارڈ جا کے چارج کریں, 3 لاکھ روپیہ دیں, 10 لاکھ کا بزنس آ جائے گا. شاید اس سے بھی زیادہ. 3 لاکھ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. 3 لاکھ کو آپ, میں کہتا ہوں کہ وہ کم از کم 20 سے 30 لاکھ کا بزنس آپ کو دے گا. بیکاز یہ میں ایکسپیریمنٹس کر رہا ہوں, یہ چیزیں تو پریکٹیکلی میرے اسٹارٹ اپس کے اندر. اس کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایڈ لگانے والا بندہ چاہیے, یا سمپل آپ اپنا کارڈ انسرٹ کریں اور فیس بک سے کہیں یہ 3 لاکھ روپے؟ میری الحمدللہ ایک چھوٹی سی ایجنسی ہے جو میرے پروڈکٹس کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. جب وہ ٹیکنیکلی مجھے بتا رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے, یہ میں سمجھ رہا تھا جیسا آپ نے کہا تھا بہت آسان ہے. اتنا آسان, بہت ٹیکنیکل ہے, بہت ٹیکنیکل. اینڈ دے ہیو دے جارگنز, اور وہ کہتے ہیں نا ایسی ایسی چیز ہیں ان کے. ابھی میرے اپنی ایجنسی کا جو لڑکا ہے جو میرے ایک پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہا ہے, اس نے کہا سر اس کی نا یہ جو ہم نے پچھلی کمپین چلائی تھی نا, میرا اسٹارٹ اپ ہے آئس کے نام سے, آئیڈیل سینٹر آف انگلش. تو اس کی ہم نے ریسنٹلی کمپین چلائی, تو اس نے کہا کہ سر اب اس کی لک لائک بنا دوں. میں کہا یہ کیا ہوتا ہے لک لائک؟ کہتے وہ جو پچھلا ایڈ بنا تھا نا, تو وہ اس کے اندر نا میٹا کے اندر یہ ایک پرفارم. میں کہا بس ٹھیک ہے یار, میں سمجھ گیا, کچھ مجھے سمجھ آئی, بٹ وہ اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, کون سے ایریا کو کہاں پہ, اینڈ لاٹ آف تھنگس. تو ہم ہر چیز کے گرو نہیں ہو سکتے, تو وہ جن کا کام ہے وہی. اور وہ یہ پراپر اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ میں نے فیس بک پہ چلانا ہے, انسٹا پہ چلانا ہے, میں نے ٹک ٹاک یوز کرنا ہے, کس پروڈکٹ کے لیے کون سی. جنریشن زی جو ہے نا, ابھی یہ جو جین زی ہے, اس کی بیہیویئر سائنسز کو پڑھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے جو مارکیٹنگ ٹیم ہے نا, وہ جتنی اس کے قریب ہوگی نا, وہ تو بعض دفعہ آپ اور میں, ہماری جو چاہت ہوتی ہے, جین زی کے بیہیویئر سائنسز 90s میں لکھے گئے تھے. یہ ہیومن, یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے, اس کے جو ہے نا ہمارے بچے اب جین زی میں ہیں, تو وہ دیکھیں تو
ہمیں خود فیل ہو جاتے ہیں گھر میں کہ بچے تو ہمارے ہاتھوں میں ہی ہمارے ہی پیدا ہوئے, ہماری گرون اپ ہوئے ہیں, لیکن ہمیں ان کی ڈائنامکس یا کہہ لیں کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ بہت دفعہ ڈسٹرب کر رہی ہیں. یہی بچے ہیں. یہی تو وہ ڈفرینٹ ہے. میں نے نا سروے کیا ایک دفعہ مارکیٹ میں, ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں, لوگوں سے جا کے پوچھا کہ آپ اپنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں, کوئی ایکسپرٹس ہیں, کوئی ایجنسی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم یہ کام نہیں کر رہے. بہت سارے لوگوں نے, بہت کم لوگ تھے جنہوں نے پراپر ایجنسی کی سروسز لی. انہوں نے کہا نہیں ہم خود سے کرتے ہیں. میں نے کہا کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فیس بک جو ہے بڑا ایزیلی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے یہ پوسٹ کی ہے, اس کے اوپر آپ اتنے پیسے لگائیں اور ہم ایڈ لگاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے ہمارا. بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے بہت زیادہ پیسے ضائع کیے ہیں فیس بک کے اوپر. اوکے. ایکسپرٹ اوپینین آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اب ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس ایک لڑکا آیا ملتان سے, اور انہوں نے مجھے کہا ہے یار کہ میں نا اپنا ایک آفس بنا رہا ہوں اسلام آباد میں ہی, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس لڑکے کو جاب کی ضرورت ہے تو میں اس کو سیلز میں رکھ لیتا ہوں. میں نے کہا یار یہ لڑکا ابھی میٹرک کر کے آیا ہے تو یہ سیلز میں چلے گا؟ ہمارے بزنس میں نا سیلز مارکیٹنگ سب سے زیادہ اگنورڈ چیز ہے. ہم بزنس شروع کر لیتے ہیں مگر سیلز اور مارکیٹنگ کے اوپر فوکس نہیں کرتے. یار جو سب سے زیادہ فارغ بندہ بیٹھا ہوا نا رشتہ داروں میں, یار یہ کوئی کام نہیں کر رہا, اس کو سیلز پہ لگا دو. بلکہ آپ کی اس بات میں ایڈ کروں گا, ہم بزنس کی دنیا میں آپ کے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, بلکہ انہیں کی کوٹیشن کو, انہیں کو اس کے ورڈ کو میں پروڈکٹ بنانا اب کوئی مشکل نہیں ہے, اصل کام بیچنا ہے, اور بیچنا جو ہے نا یہ مارکیٹنگ اور سیلز والوں کا کام ہے, اور یہ بہت ٹیکنیکل ہے. اگر وہ جن بچوں کا آپ نے بات کی نا, تو اگر انہوں نے سپوز فیس بک پہ ابھی ویسے انہوں نے, میں تو سمجھ رہا تھا آپ کہتے ہیں انہوں نے کوئی سیلز جنریٹ کیا, آپ نے خود ہی کہہ دیا نہیں انہوں نے لاس کیا کیونکہ ان کو ٹیکنیکلی وہ یوز کرنا نہیں آتا. اب میں آپ کو صرف بتاؤں, میرے صرف ایک چھوٹی سی جو پروموشنل ایکٹیویٹی ہم نے کی کوئی صرف 4 ہفتے پہلے, اس کا رزلٹ اتنا زیادہ آیا کہ ابھی تک ہم ان لیڈز کو پورا کور ہی نہیں کر سکے, اور مجھ سے جو بجٹ لیا گیا اس کا 45% یوز ہوا ہے. ابھی میرے اس کیمپین ڈائریکٹر نے, پروجیکٹ ڈائریکٹر, اس نے مینیجر نے یہ کہا کہ سر دوبارہ لیڈ کروں. میں کہ نہیں پہلے رکو, پہلے ان پہ تو کام کر رہے تھے. اتنا ہمیں وہاں سے رسپانس آیا ہے. تو یو کین مین, ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آئلس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ہم وہ امیگریشن والوں کو یا اسٹوڈنٹس کو نا آئلس کی پریپریشن کرواتے ہیں, OET and PTE. تو اب اس آن لائن ہمارا پروڈکٹ ہے, اینڈ وی گاٹ سو گڈ رسپانس کہ اب اس سے وہ ایک تو پروڈکٹ, اس سے کچھ اور اپرچونیٹیز نکل آئیں. تو یہ ایک نئی دنیا ہے, اور اب جو نیا جو ورژن آ گیا نا بزنس کے, وہ ان کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. ہمارے نا بزنس انوائرمنٹ میں ایک اور بھی پرابلم ہے. جو پروڈیوسر ہوتا ہے نا, جو پروڈکٹ کو ڈیزائن کرتا ہے, یہ ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے. بالکل الگ ہے. سیلنگ ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے. اب جب سیلف امپلائڈ ہم بنتے ہیں, ہم نے ایک پروڈکٹ بنانی ہے, کچھ بھی پیزا کر لیں, فوڈ آئٹم میں گلاسز کر لیں, یا کچھ بھی کر لیں, بنانے والا بندہ جو ہے نا, اب اس کو بیچنا بھی پڑتا ہے, اور وہ مارکیٹ میں سیل کرنے پہ جاتے ہیں, وہاں پہ وہ اپنا دل توڑ بیٹھتا ہے. اب یہ جو اسٹارٹ اپس والے بچے ہیں نا, جن کو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہوں, تو اس میں یہ بڑی ڈیفیشن, یہ جو چیز تھی نا بنانے والا کوئی اور بیچنے والا, یہ اب مل کے, ایک تو یہ کہ دونوں مل کے بیٹھے نا, تو تب بھی ہو سکتا ہے وہ ایک ہی بندہ ہو جائے نا. ویسے ہمارے ہاں اب ایک اور بھی میں آپ کو ایک یہاں پہ چلیں سجیشن دے دیتے ہیں ہم یوتھ کو. ابھی آپ کو پروڈکٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پروڈکٹس بنے پڑے ہیں, آپ کو ان کو بیچنا آنا چاہیے. کس طرح؟ وہ نئے ٹولز ہیں, نئی ٹیکنیکس ہیں, ان کے ذریعے. ایک یا اگر آپ کوئی پروڈکٹ, ایک نیا سسٹم, کوئی نیا پروڈکٹ یا کوئی چیز بنا رہے ہیں نا, تو آپ ان کا سیلر بھی آپ خود ہونا, یا وہ کمپین کے پیچھے آپ کو اس پوری اسٹریٹجی کے, دین اس کی پروبیبلٹی آف سکسیس بہت ہائی ہے. یعنی کہ آپ اپنے سیلز اور مارکیٹنگ سیکھ لیں, مارکیٹ میں پروڈکٹ پڑی ہیں, اور آپ اس کو بیچنا شروع کریں. یہ تو سروسز سیکٹر پورے کا پورا یہی ہے سر. تو اب اس میں پروفٹ مارجن کا ایشو آ جاتا ہے, کیونکہ لیکن اگر پروفٹ مارجن کا آپ کو کم ہو رہے ہیں نا, تو دوسری طرف دیکھیں آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے, زیرو. آپ نے کوئی چیز بنائی نعمان بھائی نے, زیرو نہیں ہے نا. جب آپ اس کو سیلز پہ جائیں گے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ جائیں گے, تو آپ دیکھ کریں گے. اگر میرے پاس اگر وہ بچہ آتا ہے نا, تو میں کہوں گا بیٹا نعمان صاحب کا ہے نا, ان کو یہ والا پروجیکٹ اس طرح پرپوز کر, پیسے بھی وہ تیرے انہی کے لگیں گے, سیل تو ان کے لیے جنریٹ کریں.
جو سیل کرے گا نا ان میں سے ان سے پروفٹ لے لیں. یعنی کہ آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ انویسٹرز کو موٹیویٹ کریں، جا کے پرسویٹ کریں اپنے آئیڈیا پہ، اور انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کرے آپ کے آئیڈیا. مارکیٹ میں دیکھیں میں اپنے بچوں کو بہت دفعہ، بلکہ ہم اس پہ کہیں نہ کہیں کام بھی کر رہے ہیں، ہمیں پروڈکٹ بنانے کی اب ضرورت نہیں ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد ذرا آنکھیں دماغ کھولو. آپ کہتے ہو جی میں یہ جیکٹ ایک بنانا ہے، وہی لیدر جیکٹ، وہ وہی جس ڈیزائن کو تم ڈیزائن کر رہے ہو وہ پتہ نہیں آج سے 20 سال پہلے کی بنی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، لیکن جن کے پاس پڑی ہیں وہ تمہیں نہیں پتہ. ان کو ریسرچ کرو، جاؤ ان کے پاس، ان کو پرپوز کرو کہ سر آپ کی جیکٹس ہم بیچتے ہیں. ہاں اب یہ دیکھیں نا، اب یہ ایک آپ نے اور بات کر دی کہ آپ جا کے ریسرچ کریں پروڈکٹ پہ. لاہور میں رہنے والا بندہ جو ہے نا وہ کہے گا یار میں شاہ عالمی مارکیٹ جاتا ہوں اور وہاں سے جا کے پروڈکٹ اٹھا کے بیچنا شروع کر دیتا ہوں. تو ابھی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بہت سارے جو انٹرپرینورز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، دے آر جسٹ پکنگ دا پروڈکٹ فرام سم ویئر. کہیں نہ کہیں سے وہ پروڈکٹ اٹھاتے ہیں، اس کا لیبلنگ تک اپنی وہ کر دیتے ہیں، مین وہ اپنا برانڈ بنا دیتے ہیں. حالانکہ وہ پیچھے مینوفیکچرنگ جو ہے چائنا پورے کا پورا کیا پوری دنیا میں دیکھیں وہی چیز، وہی گلاسز کی بات کر وہی بن رہا ہے. لیکن آپ بیچیں گے تو اپنے نام کے ساتھ، میں بیچ رہا ہوں تو اپنے نام کے ساتھ، میں کہیں اور بیٹھا ہوں تو کسی اور، چیز وہی ہے. اب لوکیشن اس جیوگرافیکلی اس کے لیے وہ انہوں نے ایسے چل رہا ہے. اور آپ کی سیل اس لیے زیادہ ہے کہ آپ جن ٹولز کو یوز کر رہے ہو وہ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، یا آپ وہاں پہ زیادہ کوشش کر رہے ہو، آپ وہاں پہ زیادہ ایکسپرٹ ہو، اور یا وہاں پہ جیوگرافیکلی اس کی اپروچ یا جو مارکیٹ ہے ایکسیسیبلٹی زیادہ ہے. اینڈ دیٹس اٹ. ہر بندہ تو یونیورسٹی میں آگے نہیں پڑھ سکتا نا، 2 سال کی یا 4 سال کی ڈگری کرنی پڑے گی. اب وہ پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، سیلنگ سکل سیکھنا چاہتا ہے، مارکیٹنگ سکل سیکھنا چاہتا ہے، کیا کرے؟ اب میں یہاں پہ کیا کہوں، اگر اس کی ول ہے نا، اس کو پتہ ہے. دیکھیں نعمان بھائی بات پھر وہی ہے، جو پیاسا ہے نا اسے پتہ ہے کنواں کہاں پہ، اور بہت گہرا کنواں ڈھونڈنا ہے تو یونیورسٹی چلا جائے، اور تھوڑی سی بھی پیاس بجھانی ہے نا تو انسٹیٹیوٹس ہیں، تلاش اس کو، جس کی جستجو ہوتی ہے نا وہ ڈھونڈ لے گا. اب میں ایک اشارہ جو اس طرف کر رہا ہوں وہ ہے کہ میں خود ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جس کی طرف یہاں ڈیفیشن ہماری فیلڈ میں اسٹارٹ اپس میں انٹرپرینرشپ انسٹیٹیوٹس بہت کم ہیں، جو ہیں وہ بھی بہت ایلیٹ کلاس کے ہیں. میں اپنا ایک اسٹارٹ اپ اپنے ایک لائک مائنڈیڈ دوست کے ساتھ، ایک یو کے میں بیٹھا ہوا اور ایک یہاں پہ اسلام آباد، ہم بنا رہے ہیں، اور وہ اسی تھیولوجی کے ساتھ کہ یہ وہ لوگ جو یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے یا نہیں جانا بھی چاہیے، پر ایون کہ وہ کبھی کبھی آپ نے وہ اس کا نام کیا ہے آزاد چائے والا، وہ بھی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ڈگری لے کے نکل رہے ہو رہا تو اس لیول کے لے کے نکلو کہ عام اسٹارٹ اپ سے بہت بہتر. ادروائز ڈگری نہیں بھی کرتے نا تو آپ کے پاس انسٹیٹیوٹس لیول پہ 6 منتھ 1 ایئرس کا ایسا ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جو آپ کو یہ بیسکس جو ہے نا آرام سے کور کر لے. بیکاز یونیورسٹیز میں 4 سال میں اگر بیچلر کی ڈگری میں، تو ابھی بھی میں یہاں پہ لٹرلی اوپنلی بتا رہا ہوں کہ 70% چیز ایکسٹرا بچہ پڑھ رہا ہے، ایکسٹرا پڑھ رہا ہے. وہ شاید میں نے تھوڑا سا کنزرویٹو کہا ہے، یہ 70 سے زیادہ ہی ہے. تو میں نے ابھی ذرا پھر وہ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں یا نہیں، پرانا وہ پڑھ رہے ایسے سبجیکٹ پڑھ رہا ہے جو اس کی فیلڈ، جس کی اسپیشلائزیشن اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچے نے اگر انٹرپرینور بننا ہے نا، اس کو ان 40 میں سے 20 کم از کم 25 سبجیکٹ کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ یونیورسٹی مینجمنٹ کی زیادتی نہیں ہے اس بچے کے؟ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. یہ تو ہمیں بھی، بلکہ آپ ذرا تھوڑا سا کلوزلی دیکھیں گے نا، میں انسٹیٹیوٹس میں بیٹھا ہوں، ایک ہی سبجیکٹ 2 3 ناموں کے ساتھ ہے، اور آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے سب ان کو پتہ ہے، ایچ ای سی کو بھی پتہ ہے، ہائر مینجمنٹ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے وہی والی بات ہے کہ صرف ناموں کے ساتھ، ایون نام بھی تھوڑا سا فینسی کر دیتے ہیں نا، تو اگلے لیول پہ جب جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کئی دفعہ اپنے مینجمنٹ کو بتاتے ہیں کہ ٹیچر نے وہی پڑھا رہے ہیں جو پچھلے سبجیکٹ میں ہم نے پڑھایا تھا. تو جو بندہ اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے تو وہ پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینے جا رہا. تو اسی لیے بعض دفعہ میں نا جب یہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو بڑا ایک تھوڑا سا ٹچی یا سینسٹیو بھی ہوتا ہے کہ ہم یا وہ بات کر لیں کہ یہ بات بہت سارے، یعنی یہ نہیں کہ ایک یونیورسٹی میں نہیں رہ رہی، یہ ہر یونیورسٹی میں ہو رہی ہے. کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں لے گا. سوری، کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے گا وہ.
یہ جو انٹرویو دیکھے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. انفارچونیٹلی وہ انٹرویو دیکھ کے بیسیکلی ایک چیز ان کو یونیورسٹی میں وہ ضرور جائیں، لیکن بچوں میں ایک چیز جو ہے نا میں بہت جو انسرٹ کر رہا ہوتا ہوں یا اپنے لیکچرز میں بھی، ایک تو سوال پوچھو، دوسرا فیئر کے ساتھ بالکل مت بیٹھو، تیسری چیز کہ بیٹا جہاں فیل کرو نا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو فوراً تمہارا جو فرض بنتا ہے نا، اپنی پروگرام مینیجر ہوتا ہے، کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جاؤ. ایک دفعہ نہیں ہوتا، دوبارہ جاؤ، اس سے اوپر جاؤ، اس سے اوپر جاؤ، اپنی کوشش مت چھوڑو. وہ اپنا کورس تو چینج نہیں کریں گے اس کی بات سن کے؟ سوری، وہ اپنا کورس تو چینج نہیں کریں گے؟ کورس تو چینج نہیں کریں گے، کم از کم ٹیچر چینج کر دیں گے کہ جو وہی چیز پڑھا رہا ہے جو پچھلی دوسرے نے پڑھا دی تھی. ان کو کرنی چاہیے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بات وہی ہے انور مسعود والی کہ ہمارے ہاں زیادہ تر صرف اکیڈیمک نہیں دھوکہ دے رہی، اسٹوڈنٹ خود بھی تو دھوکہ کھا رہا ہے. اسی 30 کی کلاس میں سے 25 بچہ کہے گا جانے دو. انور مسعود نے کیا خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا بس ہمیں ڈگری پیپر ملنا چاہیے، ہمیں ڈگری چاہیے، کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ ہے کس کی؟ انڈسٹری کی، جاب کی. تو انور مسعود نے جو چیز کہی تھی وہ یہ کہ پاکستانی قوم جب تک کھوتا اور دھوکہ کھانے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا گیا. تو ہماری جو اسٹوڈنٹ ہے، ہماری یوتھ جو ہے، وہ بچی نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ادھر سے ہو رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی یہ دھوکہ خود سے ڈیلیبریٹلی کھا رہے ہیں. مگر جو سادہ لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، اپنے ماں باپ کے پیسے لے کے آتے ہیں، اب وہ بھی اگر کوئی کورس کرنے جاتے ہیں اور کورس کرنے والا بھی ان کو کوئی دھوکے باز مل جائے، پھر یہ ڈائلیما تو ایسا ہے کہ جس میں ہم اسٹرگل کرتے رہیں گے. اور ابھی اگر اس پلیٹ فارم پہ اور کہیں نہ کہیں میں یہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو اپنی پوری کوشش ہے کہ ہم اویئرنیس دیں اور یہ میسیج اپر مینجمنٹ اور یہ ایچ ای سی اور جو لوگ اسٹریٹجک لیول پہ ہیں اس کی کوالٹی پہ بات کریں. ایون کہ میں نے کچھ اور ڈپارٹمنٹس کی بات کی کہ میری آبزرویشن ہے کہ وہ اس طرح ہونے، ایٹ لیسٹ میری ایک وائس ہے کہ انکیوبیشن سینٹرز کو اور ایک کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دس از ون آف اے، کہہ لیں کہ ایک جنگ ہے. مجھے پتہ ہے یہ جیسے ہی میں یہ آپ اس کو جب کریں گے، پوسٹ بھی کریں گے اور کہیں نہ کہیں ہمارے حلقہ احباب میں یہ جائے گی، اور میں اس کو اب ایک قسم کا اپنا ایک منشور رکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو کنڈیشن ہوا ہے کہ رائٹ پرسن ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے ساتھ لنک ہوا ہو، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پروفیسر آف پریکٹیشنر ہونا چاہیے، جس نے بزنسز کیے ہوں، جس کو پتہ ہو. تو وہ بندہ زیادہ سوٹیبل ہے انکیوبیشن کے لیے، زیادہ کہ ہونا ہی وہ چاہیے. اور پھر بزنس پڑھانے والے وہ لوگ ہوں جنہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، لیکن ابھی بھی اکیڈیمکس میں آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں نظر آتا ہمیں. مگر اتنا اندھیرا بھی نہیں ہے. ہاں، اتنا اندھیرا بھی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بہت ساری چیزیں امپروو ہوئی ہیں آج. کیونکہ ہمارے انٹرپرینورشپ ایکو سسٹم میں آج سے وہی بات کہ جب 15 سال پہلے کی بات کریں تو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز نہیں تھے، اب تو ہر شہر میں ہیں. اور اب اتنی اس کی اور نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کیا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس، کو ورکنگ اسپیسز بن گئی ہیں جہاں پہ اسٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں. ایون آپ کے یونیورسٹیز انسٹیٹیوٹس کے اندر انکیوبیشن سینٹرز بن گئے. ایون میرا ایک بزنس جو ہے، جو آئیڈیا فیکٹری کے نام سے جو میرا بزنس ہے، جس کے اندر ایز اے کنسلٹنٹ کا، تو میں کالجز لیول پہ اب ایک ایسا پروڈکٹ لے کے آ رہا ہوں کہ ہم یہاں سے ہی مائنڈ سیٹ پہ، بلکہ ایک دوست ہیں جو آلریڈی اسکول لیول پہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ پہ بات کریں، تو ان کے ساتھ مل کے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جہاں تک اس چیز میں ان پٹ دے سکے وہ ضرور دیں. تو باقی ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی اس اللہ کی ذات ہے کہ اس کو کتنا اس کاوش کو قبول کرتا ہے اور وہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس، اس کو سمجھ کب تک ان کو آتی ہے. تو پازیٹیو سائڈ آف دا اسٹوری دیکھا جائے نا تو پاکستان میں جو اسٹارٹ اپ کلچر، انٹرپرینورشپ کلچر بڑھ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اس میں یونیورسٹیز کا ایک کردار ہے جسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا ایک کردار ہے. صرف یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو یہ چوز کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کس یونیورسٹی میں، کس انسٹیٹیوٹ میں وہ جا رہا ہے. یس، اگر یہی آپ کی نمبر پہ یہ اگر بات کر لینا کہ انسٹیٹیوٹس میں جانے سے پہلے وہ اگر پہلے سے آ رہا ہے نا کہ میں نے بزنس پڑھنا ہے اور بزنس ہی کے لیے میں آ رہا ہوں، تو وہ تھوڑی سی ورکنگ کر لے. جو کبھی کبھی ایک، حالانکہ اس بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو ایک پچھلے دنوں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا اور کہیں اس نے بڑی پیاری بات لکھی ہوئی تھی کہ کسی بھی یونیورسٹی کا
آپ نے انوائرمنٹ دیکھنا ہونا. تو پیرنٹس جب بھی ایڈمیشن لینے جاتے ہیں نا تو اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو لے کے, تو اس نے بڑی پیاری بات لکھی, وہ کہتا ہے کہ صرف آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ اپنا نکال کے اس کے کیفیٹیریا میں جا کے بیٹھ جائے ایک کونے میں, اور وہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کس طرح آ رہے ہیں, کس طرح جا رہے ہیں. اب میں اس لیے کہ میں یونیورسٹیز کے اندر ہوں, ہمارے کیفیٹیریاز ہیں, آپ کو وہ انوائرمنٹ خود بخود کہتے ہیں نا ایک میسیج دے گا کہ ہمارا انوائرمنٹ کیا ہے. تو ان پیرنٹس کے لیے, ان گارڈینس کے لیے, ان بچوں کے لیے جو اپنے مستقبل میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ ایک انسٹیٹیوٹس کے لیے کر رہے ہیں, تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ whether this is the right institute for me or not. تھینک یو ویری مچ ہمارے ساتھ آنے کا. آج کے پروگرام کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم کاروبار کے بارے میں جان سکیں کہ کاروبار ہے کیا, اسٹارٹ اپ کلچر کیا ہے, انٹرپرینورشپ کیا ہے, اور پاکستان میں اس کی اپرچونیٹیز کیا ہیں, اور ایجوکیشن سیکٹر کا کردار کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.